नाज़रीन, नेटो के यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने के बाद रशिया के बयान का इंतजार किया जा रहा था, प्यूटन के बयान का इंतजार किया जा रहा था कि वहां से क्या स्टेटमेंट सामने आती है। प्यूटन इससे पहले तो क्लियर कर चुके थे कि लॉन्ग रेंज का जो जवाब है वो हम न्यूक्लियर से देंगे, लेकिन अब जो सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है। ट्रंप आ गया और वो कह रहा है जंग रोकेंगे और एक नया सिनेरियो है। तो क्या इस सिनेरियो में अगर लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल होते हैं रूस के ऊपर, तो क्या रूस इंतजार करेगा ट्रंप के आने का, या फिर जो उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि वो न्यूक्लियर ही से जवाब देंगे, वो कोई नॉन कन्वेंशनल जवाब देंगे, ठीक है, वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव और तबाहकुन जवाब देंगे, क्या ऐसा होगा, या फिर वो 2 महीने इंतजार करते रहेंगे, बस डिफेंसिव पोजीशन के अंदर रहेंगे और उस तरह से जवाब नहीं देंगे, बस वो ट्रंप का इंतजार करेंगे। तो ये दुनिया के ज़हनों में इस वक्त सवाल था। तो प्यूटन की स्टेटमेंट इस वक्त आ चुकी है, रशिया की स्टेटमेंट इस वक्त आ चुकी है और प्यूटन ने क्लियर किया है कि वो इसका जवाब न्यूक्लियर ही से देंगे। और साथ उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे मुल्कों को अब वो भी लॉन्ग रेंज वेपन देने जा रहे हैं, जिसमें यमन से फहरिस्त है। इस बारे में हम बात करेंगे। और मिडिल ईस्ट के अंदर भरपूर लड़ाई जारी है। हिजबुल्लाह के जो फिजाई हमले हैं उसके अंदर सेटलर्स की हलाकतों की खबरें, जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। और जनूबी लेबनान के अंदर दर्जनों इजरायली फौजियों के मरने और जख्मी होने की जो इतलात हैं वहां पर आ रही हैं। यानी जनूबी लेबनान के अंदर एक भरपूर लड़ाई जारी है। साथ गजा में मजीद मरकाबा टैंक्स जो हैं वो तबाह हुए हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। मलेशिया से बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। मलेशिया ने कहा है कि वो अब कभी ताल्लुकात नहीं बनाएंगे इसराइल के साथ। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है इस्लामी दुनिया का। वो कह रहे हैं कभी इसराइल के साथ ताल्लुकात अब नहीं बनाए जाएंगे, कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी। और भरपूर सपोर्ट फ़लस्तीन और रेजिस्टेंस की ये मलेशिया से ऐलान हुआ है। दूसरी तरफ फ्रांस, यूके, इनकी फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर हैं और चीन इस वक्त मुतहरक हो चुका है। और इसी दरमियान जो अमेरिकी एम्पायर है वो अंदर से किस तरह खोखला हो रहा है, अंदर से किस तरह खोखला हो रहा है। इसराइल सारे का सारा कायम है अमेरिकी एम्पायर के ऊपर। और ये जो अब नया फ्रंट अमेरिका के अंदर खुल गया है, ट्रंप वर्सेस बाइडन, और इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट, ऑलरेडी हम देख रहे थे कि स्टूडेंट्स के मुजाहरे, सड़कों के ऊपर लोग निकले हुए हैं, सारा कुछ हो रहा था अमेरिका में गजा वॉर की वजह से। अब ये एक नया बिल्कुल फ्रंट है। तो अमेरिकी एम्पायर अंदर से कमजोर हो रहा है। अब अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत बड़ी डिवीजन पैदा हो गई है जो हिस्ट्री में शायद कभी हुई हो। एक जो है वो ऐसा फैसला ले रहा है जो आलमी जंग की तरफ मामला जा रहा है, और दूसरा जो तबका है, जो दूसरा ब्लॉक है अंदर, यानी ट्रंप वाला, वो ये समझता है कि दुनिया को बचाना अब उनके ऊपर है, इसलिए वो हर हद तक जाएंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने दुनिया को बचाना है। और बाइडन वाले जो पावर ग्रुप है उसको ये लगता है, और डीप स्टेट उनके साथ खड़ी है, कि हर सूरत में हमने रशिया के सामने सरेंडर नहीं करना है, बल्कि इसको कन्फ्रंट करना है। और यूरोप बाइडन से ये कह रहा है कि आखिरी मिनट में जाते जाते जितनी सपोर्ट दे सकते हो दे लो। तो अमेरिकी एम्पायर, वेस्टर्न एम्पायर अंदर से कमजोर हो रहा है। ये डिवीजन वहां पर बढ़ चुकी है, जिसका बराह रास्त इजराइल की पावर के ऊपर असर हो रहा है, जो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड हारा है। तो ये सारी ताजा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज नाज़रीन हम करते हैं प्यूटन की जो स्टेटमेंट सामने आई है। एक तरफ बाइडन और जो यूके और फ्रांस का फैसला है, इन्होंने अचानक ऐसा एक ऑर्डर पास किया जिसने दुनिया को हिला के रख दिया और दुनिया शदीद तशवीश के अंदर मुब्तला है। हर कैपिटल्स के अंदर इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि करना क्या है। तुर्की ऑलरेडी कह रहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने ऑर्डर कर दिया कि जंग की तैयारी की जाए। तो हर कैपिटल के अंदर खलबली मची हुई है। मिडिल ईस्ट के दारुल हुकूमतों में खलबली मची हुई है कि अब करना क्या है। अगर रशिया इस तरह जंग में इन्वॉल्व हो रहा है, बड़ी जंग के अंदर, फिर चाइना भी बाद में हो सकता है, क्योंकि पैसिफिक में एक अलग से थिएटर खुल रहा है। तो मिडिल ईस्ट वाले सोच रहे हैं कि फिर मिडिल ईस्ट का क्या बनेगा। अगर ये सारी पावर्स आपस में लड़ने जा रही हैं तो फिर मिडिल ईस्ट में क्या बनेगा, ठीक है। तो एक पूरी तशवीश है तमाम दारुल हुकूमतों के अंदर। यानी जैसे होता है ना, एक दुनिया में एक फैसले ने सब कुछ जैसे बदल के रख दिया हो, इस तरह की सूरत हाल जरा बन रही है। अब नाज़रीन, इंतजार जो प्यूटन की स्टेटमेंट का किया जा रहा था, प्यूटन की स्टेटमेंट आ गई है और वहां से ये बात हुई है कि बिल्कुल क्लियर पोजीशन है रशिया की। रशिया जो ऑलरेडी कह चुका था कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे, आज भी वही पोजीशन है। और साथ उन्होंने ये जो बड़ी अहम बात की है, जिसका बराह रास्त असर मजीद फिर मिडिल ईस्ट में पड़ने जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादियों को जो वेस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, बराह रास्त वेस्ट से लड़ रहे हैं या वेस्ट के इत्तेहादियों से लड़ रहे हैं, हम उन मुल्कों को हथियार देने जा रहे हैं। यानी हमारे वो इत्तेहादी जो वेस्ट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लड़ रहे हैं, उनको हम हथियार देने जा रहे हैं, जिसमें सरे फहरिस्त यमन है, क्योंकि वो
ویسٹ سے براہ راست لڑ رہا ہے، حزب اللہ ویسٹ سے براہ راست نہیں لڑ رہی ہے، وہاں پر بھی وہ ملٹری سپورٹ دے رہے ہیں، لیکن سب سے ٹاپ کے اوپر یمن ہے، کیونکہ وہ امریکہ سے لڑ رہا ہے، وہ یورپ کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ حزب اللہ تو انڈائریکٹلی ویسٹ سے لڑ رہی ہے، وہ اسرائیل سے لڑ رہی ہے، اس کو بھی سپورٹ دی جا رہی ہے، لیکن لانگ رینج جو میزائل ہیں، پیوٹن نے کہا ہے کہ اب ہم ان اتحادیوں کو دینے جا رہے ہیں کہ جو ویسٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائٹ کر رہے ہیں۔ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، رشیا، پیوٹن clearly anticipated Russia's position on decisions on long range strikes on its territory۔ بالکل کلیئر پوزیشن ہے رشیا کی۔ پیوٹن's warning about long range strikes on Russia۔ Putin warned that it could lead not only to a direct war with NATO۔ وہی جو پوزیشن آلریڈی وہ کلیئر کر چکے تھے، آج پھر وہی بات وہاں سے آئی ہے کہ اس کو ہم ایز اے وار ود نیٹو لیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہتھیار تھا جو دیا گیا ہے، یہ ساری جنگ کو بدل دے گا نا۔ رشیا ڈیپ انسائیڈ ماسکو کے اوپر اٹیک ہوگا، ماسکو تک میزائل پہنچے گے تو جنگ کا تو مطلب سارا وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی مشین گن دے رہے تھے تو اب RPG دے رہے ہیں، یہ وہ والا ویپن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جنگی طیارے دینے سے سب کچھ بدل جاتا ہے، جیسے نیوکلیر دینے سے پھر وہ آخری حد ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی ان کی ایک ریڈ لائن تھی لانگ رینج ویپن جو کہ اب دیے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم ایز اے نیٹو لیں گے، بٹ آلسو دے کوڈ سپلائی ادر کنٹریز ود ویپنز ٹو بی یوزڈ اگینسٹ نیٹو ممبرس، بلکہ ہم ان ملکوں کو بھی ہتھیار دیں گے جو نیٹو کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ، ظاہری بات ہے ان کے جو اتحادی ہیں ان کو ہم ہتھیار دیں گے۔ وائی ڈونٹ وی ہیو دا رائٹ ٹو سپلائی ویپنز آف دا سیم ٹائپ to some regions of the world where they can be used to launch strikes on the sensitive facilities of the countries that do it to Russia۔ یہ جو رائٹر ہے اس کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو نیٹو کے ساتھ پھڈا پڑ جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا، اور نیوکلیر پھڈا ہوگا یہ، اچھا جو یوکرین کے اوپر نیوکلیر استعمال ہو سکتا ہے، جس کی جنگی مشقیں آلریڈی وہ کر رہے تھے۔ لیکن جو دوسری بات جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں، جس کا براہ راست اثر مڈل ایسٹ کے اوپر ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف لانگ رینج ویپن دیے جا سکتے ہیں تو ہم سیم ٹائپ کے ویپن اپنے اتحادیوں کو، اور انہوں نے جو ورڈ استعمال کیا ریجنز، ایک ریجن نہیں بلکہ ریجنز، یعنی اس میں افریقہ کو بھی دیے جا سکتے ہیں، افریقہ کے مختلف ملک ان کو بھی دیے جا سکتے ہیں، کسی اور ریجن میں دیے جا سکتے ہیں۔ تو سیم ٹائپ کے جو ویپنز ہیں وہ ہم اپنے اتحادیوں کو مختلف ریجنز کے اندر دیں گے جو ویسٹ کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ ویسٹ جو ہمارے خلاف ویپن دے رہا ہے۔ یہی ایکویشن ہوتی ہے نا۔ دیکھیں عالمی پاورز جیسے اب رشیا کے ساتھ وہاں پر پھڈا پڑا ہوا ہے یوکرین میں نیٹو کا، تو باقی جو ریجنز ہیں ہر جگہ تو عالمی پاورز انگیج ہوتی ہیں۔ جیسے مڈل ایسٹ میں عالمی پاورز اپنی ایک پراکسی وار لڑ رہی ہیں، ایک طرف امریکہ ہے دوسری طرف رشیا چاہنا ہے، مطلب امریکہ ویسٹ ہے، امریکہ اور یورپ ہے، ادھر رشیا چاہنا ہے، اور نارتھ کوریا وہ بھی مڈل ایسٹ میں، دونوں جو ہے وہ آپس میں پراکسی وار لڑ رہے ہیں، اب براہ راست نہیں لڑ رہے لیکن پراکسی وار لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس طرح کے جو ریجنز ہیں جہاں پر اس طرح کی لڑائی جاری ہے، وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم وہی ہتھیار دیں گے جو وہاں پر ہمارے خلاف دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایکویشن ہوتی ہے، عالمی پاورز ایسے ہی جنگیں لڑتی ہیں، کسی کو وہ اگر جنگی ہتھیاریں دے رہے ہیں تو دوسرا بھی کہے گا کہ پھر ہم بھی دیں گے، یا کوئی اور ویپن دیا جا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں ویپن دیا جائے گا۔ تو اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا ریجن ہے جہاں پر سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے وہ مڈل ایسٹ ہے، اور وہاں پر جو سب سے بڑا ملک لڑ رہا ہے وہ یمن ہے جو ویسٹ کے خلاف براہ راست لڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اب جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ یمن کو لانگ رینج ویپن مل سکتے ہیں، اور اندازہ کریں یمن آلریڈی ہرا چکا ہے امریکہ کو اور یورپ کو، جو گولز تھے ان کے اچیو نہیں ہونے دیا، اور یمن اسرائیل کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے۔ تو اگر یہ والے ویپن، مزید سوفسٹیکیٹڈ ویپنز اگر یمن کے پاس آ جاتے ہیں تو ان کی طاقت کے اندر اور کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نیا قدم ہے عالمی جنگ کی طرف، اور جو یہ ڈسکشن تھی کہ کیا 2 مہینے بس رشیا ڈیفنس میں رہے گا، اس کو برداشت کرتا رہے گا اور بس ٹرمپ کے آنے کا انتظار کرے گا کہ بھئی ٹرمپ آ جائے گا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو وہ تو رشیا سے ایسی کوئی بات نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اسی طرح سے جواب دیں گے۔ اور پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات بھی یہ ہے نا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد کیا یہ جنگ رک جائے گی؟ یورپ نے جب سے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ نہیں ہم تو فنڈ کریں گے، اور جاپان پہنچ گیا $3 بلین لے کر، ٹھیک ہے، اور ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے، تو اس کے بعد صورتحال بدلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد چیزیں وہ نہیں ہے کہ اچھا امریکہ جو کہے گا وہی ہوگا، امریکہ جو کہے گا یورپ کو وہی کرنا پڑے گا، مطلب یورپ اور ٹرمپ انتظامیہ وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، بائیڈن اور یورپ وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، تو وہاں پر ٹرمپ کا ٹکراؤ یورپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لیے رشیا اس سینیریو کو بھی دیکھ رہا ہے
کہ یورپ تو ٹرمپ کی بات نہیں مان رہا، تو یورپ تو کہہ رہا ہے وہ فنڈ جاری رکھے گا، اور جاپان 3 بلین، اندازہ کریں جاپان جو ورلڈ وار 2 کے بعد کبھی نہیں آیا، وہ $3 بلین لے کر پہنچ گیا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بھئی ہم 2 مہینے انتظار کریں اور یہ ماسکو کے اوپر دھڑا دھڑ ویپن داغتے رہیں، میزائل مارتے رہیں، اور اس کے بعد ٹرمپ آئے گا، پھر جنگ بند کیسے ہوگی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کون سا پرپوزل ہے، وہ کب مانا جائے گا، رشیا اس کے اوپر ایگری ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور یہ کتنے دن مذاکرات چلتے رہیں گے، اور یورپ مانے گا نہیں مانے گا، یہ الگ سوال ہے۔ تو اسی لیے رشیا اب وہ نہیں کر سکتا کہ وہ 2 مہینے انتظار کرے اور پھر ٹرمپ آئے، وہ پاسبل نہیں ہے، یعنی اسی لیے رشیا نے ان بنیادوں کے اوپر اپنی پوزیشن کلیئر کی ہے کہ وہ ڈیفینسو نہیں ہوگا بلکہ وہ اوفینسو پوزیشن کے اندر ہی رہے گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ وہاں سے مزید خبریں کیا آتی ہیں۔ امریکہ کے اندر ایک بھرپور اندرونی محاذ کھل چکا ہے اور امریکی امپائر اندر سے کمزور ہو رہا ہے۔ آخر میں اس حوالے سے مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ذرا آتے ہیں ادھر والی مزید خبریں۔ ملیشیا سے جو خبر آ رہی ہے، انہوں نے کہا جی کوئی تعلقات ہم نہیں بنائیں گے اسرائیل کے ساتھ۔ ملیشیا کے پرائم منسٹر نے یہ بیان جاری کیا ہے، We will not recognize Israel، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، and are committed to supporting the Palestinian struggle، اور فلسطینی ریزسٹنس کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے۔ ملیشیا اس وقت بہت متحرک ہے، ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، ہر لحاظ سے ملیشیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس کو بھی بھرپور وہ جو حمایت ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور اس سے پہلے بھی ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے کہا اگر اس کے نتیجے میں ہمارے پر سینکشنز لگتی ہیں تو لگ جائیں، لیکن ہم ریزسٹنس کی حمایت جاری رکھیں گے، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ فلسطینیوں کی بہت بڑی جیت ہے کہ انہوں نے اسلامی دنیا کو اس پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن نہیں کر سکتے، وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ فلسطین کے مقدمہ کی سب سے بڑی جیت ہے، جو کہ 7 اکتوبر سے پہلے لگ رہا تھا کہ فلسطین کا تنازع تو بالکل کارنر ہو چکا ہے، تو اب اسلامی دنیا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں بنا سکتی ہے۔ تو اسرائیل کی یہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہے، یہ اصل ہار ہے جو اسرائیل کی اس وقت ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں اس حوالے سے مزید آپ کو چیزیں کلیئر ہوں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ایک کے بعد ایک ملک اپنا پرماننٹ پالیسی شفٹ دے رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کسی طور پر تعلقات نہیں بنائیں گے۔ اب ذرا آگے آ جائیے، حزب اللہ کے میسو اٹیکس، فضائی حملے ہوں یا پھر زمینی جنگ ہو، وہ میسو لیول کے اوپر جاری ہے۔ اسرائیل کے مختلف شہروں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، اور ساتھ جنوبی لیبنان کے اندر جو اسرائیلی فوج گئی ہے وہ اپنے 2 قدموں کے اوپر صحیح سلامت واپس نہیں آ رہی، وہ سٹریچر کے اوپر واپس لائی جا رہی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر کیجویلٹیز اسرائیلی فوج کی سامنے آ رہی ہیں۔ ذرا دیکھیے 3-4 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہیوی لاسز آر کنفلکٹڈ آن دا آکوپیشن فورسز ان دا آن گوئنگ بیٹل ان خیام۔ ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، المیادین اس کو خود رپورٹ کر رہا ہے کہ ہیوی لاسز آر کنفلکٹڈ، بہت زیادہ جانی نقصان اسرائیلی فوج کا ہو رہا ہے، خاص کر جو خیام کے ایریا میں لڑائی جاری ہے۔ The resistance has carried out 9 attacks on groupings of the occupation forces that are trying to advance into خیام۔ خیام میں داخل ہونے والی فورسز کے اوپر جو فضائی حملہ ہے، جو آرٹلری یا گارڈڈ میزائل یا ڈرون داغے ہیں، کم سے کم 9 مرتبہ ابھی اٹیک ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 9 ٹائمز۔ جو سامنے مشین گنز کے ساتھ اور گرنیڈز کے ساتھ، ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ساتھ لڑائی ہے وہ الگ ہے، لیکن وہاں سے آتی ہوئی فوج پیچھے کھڑی ہوئی، موبلائز ہوتی ہوئی کہیں پر گروپنگ کے اندر، ان کے اوپر 9 مرتبہ الگ سے فضائی حملہ کیا ہے۔ The occupation suffers heavy losses in ongoing battle. The occupation losses in its failed attempt to capture the town of چما۔ چما کا یہ جو ٹاؤن ہے، یہاں پر اسرائیلی فوج بڑی تعداد کے اندر داخل ہوئی ہے اور اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ so far 5 dead and 30 wounded soldiers and 2 tanks destroyed۔ تو ایک بہت بڑی بیٹل خیام کے اندر لڑی گئی ہے اور لڑی جا رہی ہے ابھی بھی، اور دوسری جو ہے وہ چما کے اندر لڑی گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیٹل تھی جس میں چند حزب اللہ کے فائٹرز تھے اور بڑی اسرائیلی فوج وہاں پر بھیجی گئی، اس کو پورا کیپچر کرنا ان کا مقصد تھا۔ اور کافی لمبی لڑائی کے بعد 5 اسرائیلی فوجی ابھی تک مارے جا چکے ہیں، 30 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جس میں کتنے کریٹیکل ہیں کیا ہیں وہ ابھی مزید رپورٹس آئیں گے، لیکن 30 زخمی ہوئے ہیں اور 5 مارے گئے ہیں، اور 2 ٹینکس تباہ ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت اسرائیلی فوج وہاں سے ریٹریٹ کر گئی ہے چما کے اندر۔ اب وہ دوبارہ آتی ہے نہیں آتی فی الحال پتہ نہیں ہے، لیکن چما میں یہ اتنا بڑا لاس ہے وہ ان کو اٹھانا پڑا ہے۔ اب ذرا اسرائیلی میڈیا کا بیان دیکھیے، وی مسٹ ناٹ بی مسٹیکن that Hezbollah has significant launching and military capabilities and even its ground forces are almost untouched۔ اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ حزب اللہ کی جو فضائی کیپیبلٹیز ہیں وہ تو اس وقت بہت بڑی ہیں اور وہ بالکل ڈکریز نہیں ہوئی ہیں، لیکن جو اس کی گراؤنڈ فورسز ہیں وہ تو ابھی تک انٹچڈ ہیں۔ یعنی گراؤنڈ فورسز کو تو ہم نے، مطلب فضائی حملے ہو رہے ہیں نا،
کہ کہیں پر اسلحہ ڈیپو تباہ کر رہا ہے، اسرائیل کلیم کر رہا ہے، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ فورسز تو ابھی تک انٹچڈ ہیں حزب اللہ کی. ابھی تو پیچھے وہ جو گولان ہائٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ابھی تک استعمال ہوئے ہی نہیں ہیں. یہاں 1 لاکھ سے زیادہ جنگ جو حسن نصر اللہ نے کہا تھا سٹینڈ بائی پہلے فیز کے لیے ہمارے پاس تیار ہیں، وہ تو سارے ابھی استعمال ہی نہیں ہوئے ہیں. اور جو پیچھے سے آ رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ سے اور پتہ نہیں کہاں سے مزید آ رہے ہیں وہ تو ابھی استعمال ہی نہیں ہوئے. تو اس طرح ان کی گراؤنڈ فورسز تو ابھی تک انٹچڈ ہیں اور وہاں پر اسرائیل کا حشر یہ ہو رہا ہے. تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مکمل ڈیفیٹ ہی کی صورت میں نکلے گا. اب ذرا فضائی حملوں کی تفصیلات دیکھیے. 30 راکٹس ور فائرڈ فرام لیبنان ٹورڈز دا اپر گلیلی اینڈ دا ویسٹرن گلیلی. barrage of rockets was launched from southern Lebanon towards Naharia and its surroundings. نہاریا کے اوپر الگ سے جو ہے وہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے. barrage of rockets جو ہے وہ نہاریا کے اوپر فائر کیا گیا ہے. number of rockets fell in Kiryat Shmona causing damage. We targeted the Sharaga base, the administrative headquarters of the Golani Brigade Command north of the occupied city of Akkar with missile salvo. Sharaga base کو اٹیک کیا گیا. پھر 2 people injured were transferred to the Galilee Medical Center in Naharia after rockets were fired from southern Lebanon. کم سے کم 2 سیٹلرز کے زخمی ہونے کی ایک ہاسپٹل میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں، وہ رپورٹس آ رہی ہیں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنی سٹرونگ سینسرشپ وہاں پر لگی ہوئی ہے، لیکن ہم صرف یہ ثبوت وہاں سے حاصل کر رہے ہیں کہ جانی نقصان ہو رہا ہے. اور جانی نقصان اس وقت اسرائیلی سیٹلرز کو اس نہض کے اوپر تو لے گیا ہے کہ وہ نتنیاہو کے اوپر حملے کر رہے ہیں. تو یہ جانی نقصان رکنے کا نام نہیں لے رہا بلکہ آگے بڑھ رہا ہے. نہاریا میں، اکار میں، حائفہ میں، ہر جگہ پر سیٹلرز اور وہاں پر اسرائیلی فوج جو لیبنان میں گئی ہے دونوں اس وقت ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں. حزب اللہ has missile capabilities. There are replacement for the leaders and we see missile formation that is still steadfast. حزب اللہ کے پاس بہت میزائل کیپیبلٹیز ہیں اور ان کے لیڈران پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ریپلیس کرنے کے لیے. ان کے مزید لیڈر شہید ہوں گے تو پیچھے مزید بیٹھے ہوئے ہیں. غزہ کے اندر مرکاوا ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے اور ناردرن غزہ میں بیت لاہیا کے سٹی میں ایک اور جو مرکاوا ٹینک ہے غزہ کے اندر وہ تباہ کیا گیا ہے. تو مرکاوا ٹینکس کیا اور ان کے فوجی کیا دونوں اس وقت عبرت کا نشان بن رہے ہیں. ذرا فارمر کمانڈر آف دا اسرائیلی جنرل سٹاف کیا کہہ رہا ہے؟ ریٹرننگ دا پرزنرز از دا فرسٹ گول آف دا وار and this must be achieved even at the cost of stopping the war. قیدیوں کو واپس لانا ہی سب سے بڑی پرائورٹی ہونی چاہیے. ایون اگر جنگ روکنی بھی پڑے تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ قیدیوں کو واپس لائیں، سیز فائر کریں. یہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ہم جنگ جاری رکھیں. یہ ان کی لیڈرشپ کی اس وقت جو فارمل لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے یہ اسٹوپڈ وے ہے جس سے اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں ناظرین، G20 کا سمٹ ہو رہا ہے برازیل کے اندر اور تمام لیڈرز وہاں پر پہنچ رہے ہیں. جو چانک پریزیڈنٹ ہیں پہنچ چکے ہیں، انڈیا کے پرائم منسٹر پہنچ چکے ہیں، میکرون وہاں پر پہنچ چکے ہیں، بائیڈن ایکسپیکٹڈ ہے. برازیل میں یہ اہم ترین میٹنگ ہو رہی ہے. لیکن ساتھ صورتحال میں یہ اچانک تبدیلی آ گئی ہے جو امریکہ میں فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد ان یوزول صورتحال ہے. اچھا ناظرین، تاریخ کے اوپر مبنی ایک بات آپ کو یہ بتائیں کہ جب بھی ایمپائرز ٹوٹتی ہیں، دنیا کی مضبوط ترین اور بڑی بڑی ایمپائرز جب ٹوٹتی ہیں سب سے پہلے وہ اندر سے ٹوٹتی ہیں. سب سے پہلے لیڈرشپ کا کرائسس آتا ہے، سب سے پہلے اندرونی ڈویژن آتی ہے. تو یہی کچھ اس وقت امریکی امپائر کے ساتھ ہو رہا ہے. ذرا 2 ہیڈ لائنز آپ دیکھیے. ٹرمپ's presidency poses threat to G20 initiatives. Financial Times. Trump allies say Biden trying to ignite World War III over ATACM's decision. Biden's reported decision sparked immediate criticism with several Trump supporters taking to X to accuse him of escalating conflict in his final months in office. کہ جاتے جاتے یہ ایک ایشو کو جو یہاں پر ابھار رہا ہے اور چیزوں کو جو ہے وہ ایسکیلیٹ کر رہا ہے. تو ناظرین، یہ جو گلوبل آرڈر ہے نا جو اس وقت قائم ہے، یہ بیسیکلی کولیکٹیو ویسٹ کا آرڈر ہے جس میں یورپ بھی ہے، جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں آسٹریلیا بھی ہے، جس میں آپ ساؤتھ کوریا کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ کولیکٹیو ویسٹ ہے، اس کا یہ گلوبل آرڈر ہے. لیکن یہاں پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی کہ امپائر ٹوٹتے ہیں ڈویژن سے. تو یہ ڈویژن آپ دیکھیے اس وقت کتنا بڑا کلیش اور ڈویژن اور گیپ پیدا ہو چکا ہے ویسٹ کے اندر. یورپ الگ پالیسی لے رہا ہے، پھر یورپ کے اندر ملک اپنی اپنی پالیسی لے رہے ہیں. ہنگری رشیا کے ساتھ کھڑا ہے، باقی ملک اپنی پالیسی لے رہے ہیں. آئرلینڈ کہیں پر کھڑا ہے اور اسپین جیسے یہ سارے ملک اسرائیل کے خلاف. اور وہاں امریکہ میں اتنی بڑی ڈویژن، بائیڈن کچھ کہہ رہا ہے، ٹرمپ کچھ کہہ رہا ہے. ٹرمپ کے حامی کہہ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے، جو کہ لے کر جا رہا ہے. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ہر حد تک جائیں گے اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے. مطلب دیکھیں نا، عجیب سی بات ہے نا کہ بائیڈن اس وجہ سے ہارا ہے اور عبرت کا نشان بنا ہے اور وہ جاتے جاتے کوئی تک بنتی ہے
کوئی تک نہیں بنتی تھی، اسی لیے وہ ایک ڈویژن وہاں پر بہت زیادہ بڑی ہے۔ ابھی تک ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ آفیشلی آ کر جو ہے وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی جو بات ہے خود امریکی سسٹم میں تشویش ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں کیا کریں گے، یعنی اگر ٹرمپ کوئی آرڈر دیتا ہے تو کیا کریں گے، وہ بائیڈن کی بات سنیں گے یا ٹرمپ کی سنیں گے؟ کیونکہ یہاں پر فرق یہ ہے کہ فرق ہے 180 ڈگری پالیسی شفٹ کا، اور فرق ہے کہ دنیا عالمی جنگ کے اندر جا رہی ہے، تو اس لیے وہ امریکی سسٹم بھی اس وقت تشویش کا شکار ہے کہ بھائی ٹرمپ کیا بات کرتا ہے اور اس کے آرڈر کو پھر ہم نے کس طرح سے دیکھنا ہے، کیونکہ ایسا سینیریو کبھی ہوا ہی نہیں کہ جاتے ہوئے پریزیڈنٹ اس طرح کو کوئی آرڈر دے جائے جو دنیا کو عالمی جنگ میں لے کر جا رہا ہے۔ ایسا تو کبھی دنیا میں امریکہ کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک صدر کا آرڈر عالمی جنگ میں لے کر جا رہا ہو اور دوسرا کہہ رہا ہو کہ نہیں اس کو ہر صورت میں روکنا ہے، تو سسٹم کس کی بات سنے گا؟ یہ ایک عجیب کرائسس وہاں پر پیدا ہو گیا ہے، اور چونکہ پھر عوام کا دباؤ اتنا زیادہ ہے، جن حالات کے اندر الیکشن ہوا ہے تو وہ بھی سب کو پتا ہے کہ سول وار سے تو بڑی مشکلوں سے امریکہ بچا ہے، تو عوام کا سینٹیمنٹ تو وہی ہے اینٹی وار، تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس وار کو بڑھانے کا؟ تو آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ بہرحال ویسٹ کرتا ہے، ویسٹ نہ ہی مڈل ایسٹ میں جیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اور نہ ہی یوکرین میں جیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویسٹ ایکچولی کولیپس ہو رہا ہے، یعنی اس کا اتحاد کولیپس ہو رہا ہے اور ان کا جو آرڈر ہے وہ کولیپس ہو رہا ہے، تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسرائیل کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے اسرائیل کو کہا تھا سب نے کہ وہ صلح صفائی کی پالیسی لے، نہ کہ وائلنس اور ظلم کی، اور اس بات کی کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا کیا کر لے گا۔ یہ دنیا میں اصول ہے، یہاں پر پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی ایمپائرز قائم ہوئی ہیں، لیکن جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر قدرت کا کوڑا جب پڑتا ہے، یہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے، یہ جو مصر کی سرزمین ہے، اس سے اچھی تاریخ آپ کو کہاں ملے گی قدرت کا کوڑا پڑنے کی ظالموں کے اوپر؟ تو ان کو سوچنا چاہیے تھا، انہوں نے اچھا راستہ نہیں لیا ہے، لیکن بہرحال اب حالات سارے ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے یو کے اور فرانس کی جو فورسز ہیں وہ اس وقت الرٹ ہیں، اور ان کے حوالے سے مزید کنفرمیشن آئی ہے۔ یو کے فرانس کوڈ ری ایسس رشیا اسٹرائک فار یورپ سیکورٹی، کیونکہ بہت بڑی خبر ہے نا کہ فرانس اور برطانیہ نے کہا کہ ہم ڈائریکٹلی بھی رشیا کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، چھوٹی خبر تو نہیں ہے، تو اسی لیے اب اس کی کنفرمیشن کرنا بہت ضروری ہے، تو باقی میڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے، بہت ساری خبریں، اب بہت سارا میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ ہاں فرانس اور یو کے میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ چائنا نے کہا ہے کہ کسی کی بھی بہتری نہیں ہے اور یہ معاملہ ایسکلیشن اور بڑی جنگ کی طرف لے کر جائے گا، اس لیے ٹھہراؤ کیا جائے اور سب پیچھے ہٹیں، اور کسی کے حق میں یہ ایسکلیشن نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ تو ہو رہی ہے۔ لیکن چائنا یہاں پر جب وہ متحرک ہو چکا ہے، کیونکہ تین سب سے بڑے ملک جاپان اور نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا، یہ تینوں جنگ میں انوالو ہو چکے ہیں، تو پیسیفک کا محاذ آلریڈی گرم ہے، تو اس لیے چائنا پوری طرح سے وہاں پر متحرک ہے۔ تو یہ تازہ ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے راز ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔